बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात कहीं से कहीं पे भी लेके जाई जाए, मसला सारा के सारा एक यही नज़र आता है हर सोचने वाले बंदे के लिए कि आखिर तसव्वुफ़ और तरीक़त है क्या। मेरा मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ना, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलना, मज़ारों पे जाना, साहिब मज़ार के मुतल्लिक़ इल्म हासिल करने की कोशिश करना, सारा का सारा जो एक समझ लीजिए कि ट्रेवलॉग था, वो सारा इसी बात पे था कि तसव्वुफ़ व तरीक़त है क्या। आज मैं मुख्तसर तौर पे पेश करने की कोशिश करूँगा कि मुझे तसव्वुफ़ और तरीक़त से क्या समझ आई और अब मैं तसव्वुफ़ व तरीक़त को क्या समझता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मेरी किसी भी गुफ्तगू जो पहले है या अब है या आइंदा होगी, नौज़ुबिल्लाह मैं किसी को ग्रेड करने का या किसी की नंबरिंग करने का कि कौन पहले नंबर पे है, कौन दूसरे तीसरे नंबर पे, मेरा ये मिजाज ही नहीं है और ये मैं इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं करूँगा। दूसरी बात ये है कि अपना इस्लाम के जो मुख्तलिफ़ मसालिक हैं, उनकी बात तो छोड़िए, मैं दूसरे मज़ाहिब के ऊपर भी तंज़ करना, गुस्सा दिखाना या उनका मजाक उड़ाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हर एक को अपना मज़हब, अपना मसलक बहुत ज़्यादा अज़ीज़ और मोहब्बत से वो उसके मुतल्लिक़ जुड़ा होता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से है कि उसको हिदायत मिले या जो भी हो, हम इंसानों को कोई हक़ नहीं पहुँचता कि हम किसी का तमस्खुर उड़ाएँ या किसी पे तंज़ करें। तो ये मैं आपको तमाम बातें करने से पहले ये बताना ज़रूरी समझता था। तो बात कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहला तो शायद मैं आपके लिए इंकशाफ हो कि मैं अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा तसव्वुफ़ या सूफ़ीज़म के ख़िलाफ़ रहा हूँ। ख़िलाफ़ नहीं तो कम अज़ कम एक अपोजिंग पार्टी का मैं नुमाइंदा ज़रूर था और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी 2-3 बड़ी बुनियादी वजूहात थी। सबसे पहली वजह तो शायद ये बनी कि मेरी अपनी जो पैदाइश है वो एक वहाबी या अहले हदीस फैमिली में हुई। मैं ख़ुद से तो कभी भी प्रैक्टिसिंग वहाबी ना बन सका, लेकिन बहरहाल जिसा नफ्सियात दान भी कहते हैं कि पहले 7 साल की उम्र तक के जो अकायद या नज़रियात बनते हैं, वो बंदे का तमाम ज़िंदगी साथ नहीं छोड़ते। तो मेरे भी आप समझ लीजिए कि पहले 7 साल और उसके बाद तकरीबन 9वीं-10वीं का जो जमात है, इसके अंदर अहले हदीस मसाजिद से मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है। और सच्ची बात यह है कि दीन के मुतल्लिक़ पढ़ाई लिखाई या किताबें पढ़ने का जो मेरा आगाज़ है, वो तसव्वुफ़ या तरीक़त से नहीं बल्कि शरीयत की किताबों और ख़ास तौर पे कुरान शरीफ के तराजिम और तफासीर से है। शायद अपने ख़ानदान के असरात की वजह से एक ऐसी चीज़ है जिस पे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे अंदर एक ऐसी फ़िट हो गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसको कभी भी किसी भी हालात में कभी ज़रब नहीं पड़ी, और वो है शिर्क। ये एक ऐसा मौजू या एक ऐसा मैदान है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि मैं कभी भी शिर्क का शिकार नहीं हुआ, और जितनी मर्ज़ी भी कोई मोतबर जगह हो, मुझे ज़रती बराबर भी शिर्क के मुतल्लिक़ अगर शाइबा भी पड़ा है तो मैं वहाँ से दुम दबा के भागा हूँ। लेकिन बहरहाल जो लोग वहाबीज़म या अहले हदीस लोगों को जानते हैं, वो इस बात का बखूबी इल्म रखते हैं कि ये एक ऐसा मसलक है कि जो रवाज आम तसव्वुफ़ या तरीक़त के ऊपर बिलीव नहीं करता। इनका सारा का सारा शगफ़ कुरान शरीफ और अल्लाह ताला की वहदानियत और शिर्क से बचने के मुतल्लिक़ इनका दीन का महवर चलता रहता है। तो मेरी क्योंकि अर्ली एज इससे मुतल्लिक़ थी, तो मेरे ख़्याल के मुताबिक इसके ट्रेसेस बहुत बुनियादी तौर पे मेरे दिलो दिमाग में बैठ चुके हुए थे। दूसरी शायद एक और वजह ये बनी कि मेरी जो टीन एज के अंदर जो अर्लीस्ट किताबें मैं पढ़ रहा था, ये वो दौर है कि जिसके अंदर मैं डॉक्टर इसरार अहमद और डॉक्टर ताहिर अल कादरी की किताबें या कैसेट्स भी सुना करता था। मेरे हाथ किताब लगी तसव्वुफ़ की हकीकत ग़ुलाम अहमद परवेज़ की, क्योंकि ग़ुलाम अहमद परवेज़ भी कोई रैशनैलिटी और लॉजिक के बंदे थे और मुझे मज़ाजन वो अहले हदीस या वहाबी लगते थे। तो शायद उस किताब ने भी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा असरात डाले और मेरा एक नुक्ता नज़र तसव्वुफ़ या तरीक़त के मुतल्लिक़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया।
میں اس طریقت یا تصوف کی جب بھی بات ہوتی تو اس کو بہت غور سے اور بڑا کرٹیکلی دیکھتا، خاص طور پہ اگر نیگیٹو نہیں تو میں کبھی بھی اس کے متعلق پازیٹیو رائے رکھ کر اس کو جانچ پڑتال نہیں کرتا تھا۔ تیسری ایک اور بہت بڑی وجہ یہ بنی کہ جو ایک رواج عام تصوف کے اندر جو بعض دیو مالائی قسم کی کہانیاں ہیں، چاند والی یا سورج پہ چکر لگا لینے والی، یا بچے کا نومولود بچے کا روزہ رکھنا، یا قرآن شریف کا یاد ہونا، یہ باتیں میرا جو دماغ تھا کبھی بھی اس کو قبول نہیں کر سکا، اور میں بہت عرصہ اسی لٹریچر کی نظر سے تصوف اور طریقت کو دیکھتا رہا۔ تو یہ ایک تیسری وجہ بنی میری تصوف اور طریقت کے متعلق کرٹیکل ہونے کی۔ تو لب لباب یہ تھا کہ ایک اوورآل 15 16 17 سال کی عمر تک میں تصوف کو ایک ایسا موضوع سمجھتا تھا کہ جس کے اندر انسان بہکا ہوا ہے، اور شاید اسی وجہ سے جب میں نے ہپناٹزم اور ٹیلی پیتھی والی چیزوں کے میرے دماغ پہ یہ اثرات آئے کہ میں نے اس کی انٹرپریٹیشن بڑے آرام سے یہ کر لی کہ یہ ایک کسی بھی جگہ پہ ارتکاز کرنے سے جو مختلف طرح کے خیالات انسان کے دماغ میں جم جاتے ہیں، تصوف بھی کوئی ایسی ہی چیز ہے جو بندے کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ جب وہ بہت غور سے یا دل جما کے اس کے اوپر توجہ کا ارتکاز کر لیتا ہے تو اس کو ویسی ہی چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے خیالات ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ تصوف کے متعلق میرا پہلا تھوڑا نرم رویہ شروع ہوا مولانا اللہ یار خان، جو سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی کتاب ہے دلائل السلوک۔ دلائل السلوک نے مجھے میرا جو ایک ہارڈ کور ایک نظریہ تھا یا ہارڈ کور سٹانس تھا تصوف یا طریقت کے متعلق، اس نے اس کو بہت پازیٹیو تو نہ کیا، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی نرمی پیدا کر دی۔ مجھے مولانا اللہ یار خان صاحب کی کتاب بہت پسند آئی، کیونکہ اس کی ایک ایکسٹریم کتاب میں غلام احمد پرویز صاحب کی تصوف کی حقیقت پڑھ چکا تھا۔ یہاں پہ مجھے پسند آنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا بیسک موضوع یہ تھا کہ تصوف کا جو ماخذ ہے اور تصوف کا جو مقصد حیات ہے یا تصوف جس نظریے کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ کوئی دیو مالائی کہانیاں یا انہونی باتیں یا تصور میں نہ آنے والی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنا یا تجربہ کرنا نہیں، بلکہ تصوف صرف اور صرف یہ ہے کہ بندہ دل جمی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کے قابل ہو جائے۔ مجھے یہ کتاب پڑھنے کے بعد تھوڑی سی تسلی ہوئی اور پہلی دفعہ تعارف ہوا کہ اچھا بھئی، تصوف ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر دیو مالائی کہانیوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ اور تعلق کی بات بھی ہے، بغیر کسی انہونی واقعات، اور وہ واقعات جو سائنس بھی نہ مانے اور عام بندے کا ذہن بھی نہ مانے، اس کے وجود سے پاک۔ ساتھ ہی ساتھ جو ان سے میرا ایک مسئلہ ہپناٹزم اور ٹیلی پیتھی والا تھا وہ چلتا رہا۔ سچ بتاؤں تو یہ جتنے لوگوں سے بھی میں ملا، جن 3 4 کا میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں، ان تمام لوگوں سے ملتے ہوئے میرے ذہن کے اندر خدا نخواستہ ایسا تو نہیں تھا کہ میں کوئی تصوف کو رد کرنا چاہتا تھا، لیکن اسی طریقے کے کچھ نفسیاتی، کچھ ہپناٹزم سے ریلیٹڈ یا کنسنٹریشن کے سے ریلیٹڈ، کچھ غلام احمد پرویز صاحب کی کتابوں سے اٹھائے ہوئے سوالات، اور کچھ مولانا اللہ یار خان صاحب کی دلائل السلوک سے کہیں پڑھی ہوئی باتوں کو میں کنفرمیشن چاہ رہا تھا۔ میں ایک دفعہ پھر سے بتا دوں، جیسے میں نے پہلے کہا، میں کسی کی گریڈیشن نہیں کر رہا، کسی کو غلط نہیں کہتا، ہر بندہ اپنے طور پہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانے کی ایک کوشش کرتا رہتا ہے۔ لیکن ایک بات میں اپنے اندر خاص طور پہ محسوس کرتا تھا، شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں نے تب تک تصوف سے زیادہ، یعنی کہ 20 سال کی عمر تک میں نے تصوف سے زیادہ شریعت سے ریلیٹڈ کتابیں پڑھی تھیں، یعنی کہ تفاسیر کی، احادیث کی، اور خاص طور پہ مجھے ایک پتہ نہیں کیا شوق تھا، میں جو ان سے یہ دینی مسائل ہوتے ہیں یہ بڑے شوق سے پڑھا کرتا تھا، اور مجھے اس کی وجہ سے یہ اس کی کلیکشن کی بڑی ضرورت محسوس ہوتی رہتی تھی کہ میں جانوں یا یہ پتہ کروں اس بات کا کہ کس مسئلے کے اوپر اسلام کیا کہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ کرتے کرتے میں امام مالک سے، امام ابو حنیفہ سے خاص طور پہ متعارف ہو چکا ہوا تھا۔ تو میرے ذہن کے اندر جب میں ان لوگوں سے ملتا تھا یا ان جگہوں پہ وزٹ کرتا تھا
تو دماغ میں جو کھچڑی سی پکی ہوتی تھی اس میں شریعت کی مقدار زیادہ تھی، اور اگر کہیں نان سین ورلڈ کی یا نہ نظر آنے والی دنیا کا کوئی ذکر بھی تھا تو اس کی توجیہ کے لیے بھی دماغ کی شعاعیں، دماغ کا ارتکاز، دماغ کی خام خیالی، اس طرح کی چیزیں زیادہ تھیں۔ اب اس کو میری بدقسمتی سمجھیے یا ایونچولی یہی میری قسمت بنی کہ مجھے کسی بھی جگہ پہ کوئی خاطر خواہ جواب نہ مل سکا، اور شاید اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی بنی کہ جو چیزیں، جو انہونی باتیں، جو انسین ورلڈ کی باتیں میں نے کتابوں میں پڑھی تھیں یا قصے کہانیاں سنی تھی، میرا ذاتی تجربہ کسی کے متعلق بھی نہیں ہوا تھا، اور میرا بچپن سے کچھ مزاج اس طرح کا تھا کہ میں علم الیقین سے زیادہ عین الیقین کا بندہ ہوں۔ مجھے جب تک کسی چیز کا ذاتی ایکسپیرینس نہ ہو میرے وہ بات پلے نہیں پڑتی۔ میں بعض دفعہ ماننے کی کوشش کرتا تھا کہ بابا جی نے چادر کے نیچے سے ہاتھ نکالا تو وہ روشن ہو گیا، یا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جلدی پہنچ گئے، یا ایک ہی وقت کے اندر وہ 2-3 جگہ پہ نظر آئے۔ میں بعض دفعہ اپنے آپ کو یہ باتیں منوانے کی بھی کوشش کرتا تھا، لیکن ذاتی ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے بدقسمتی سے مجھے اس میں سے کچھ بھی نہ مل سکا۔ اور تو اور کیونکہ بچپن، لڑکپن اور نوجوانی کا دور تھا، تو ایسے دور کے اندر انسان کی دعائیں جو ان سی ہوتی ہیں وہ ایک عجیب و غریب خواہشات کے اندر جمع ہوئی ملتی ہیں۔ میں ان خواہشات کے لیے بھی سوچتا تھا کہ اچھا فلاں بندہ ٹھیک ہے، یا فلاں بزرگ ٹھیک ہے، یا فلاں جگہ ٹھیک ہے، تو میں کوئی انہونی سی بات اپنے ذہن میں رکھ لیتا اور سوچتا کہ اچھا اگر ان کو یہ کوئی خاص لوگ ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص تعلق ہے، تو یہ میری باتیں پوری ہونی چاہیے۔ جب وہ باتیں بھی پوری نہ ہوتی تو میں وہ یقین جو زبردستی اپنے ذہن میں یا دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ بھی پیدا نہ ہو سکا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی بات ضرور تھی جو مجھے چبھتی رہتی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے پریشانی لاحق ہے۔ دوسرا ایک اور کام میرے ساتھ اسی ساری سٹرگل کے اندر ہوا۔ میں نے ہندوؤں کی روحانیت یا یہودیوں کی روحانیت، خاص طور پہ قبالہ کے متعلق بھی پڑھ لیا۔ میرے دل و دماغ پہ ایک نیا انکشاف ہوا کہ یہ جو تصوف ہے، یہ جو صوفیزم ہے، یہ جو انسین ورلڈ ہے، یہ صرف مسلمانوں کے ہاں نہیں بلکہ یہ دوسرے مذاہب کے اندر بھی موجود ہے۔ اب میرے لیے ایک اور بڑا گمبھیر قسم کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے یہ سوچا کہ اگر کوئی روحانی دنیا ہے تو روحانی دنیا کا تو ایک ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی تجربہ چاہے ہندو کا ہو، چاہے یہودی کا ہو، چاہے عیسائی کا ہو، چاہے مسلمان کا ہو، وہ روحانی تجربے کے مطابق روحانی دنیا یا روحانی مقامات تو ایک سے نظر آنے چاہیے۔ اگر یہ ایک سے نظر آنے چاہیے تو تمام کے تمام لوگ ایک مذہب پہ کیوں نہیں آئے جاتے؟ پورا کا پورا صوفیزم ہونے کے باوجود خود بھی مختلف مذاہب کے اندر کیوں بٹا ہوا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج سے کچھ سال پہلے تک مجھے شدید طور پہ تنگ کرتا رہا۔ میں نے اس کے متعلق لوگوں سے سوالات بھی پوچھے، یونیورسٹی کے ریسرچ پیپرز بھی پڑھے، یونیورسٹی کے پروفیسرز کے ساتھ بھی خط و کتابت کی کہ میں یہ جان سکوں کہ اگر حقیقت ایک ہے، روحانی دنیا ایک ہے، تو غاروں میں بیٹھا ہوا ہندو جوگی اور کسی مقبرے یا مزار پہ بیٹھا ہوا سالک جو صوفیزم کا ایک شاگرد ہے یا اس کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کا روحانی تجربہ ایک سا کیوں نہیں ہوتا؟ آخر ہندو کو شیو اور برہما کیوں نظر آتے ہیں اور ہمارے مسلمانوں کے اندر اس کو مسلمان بزرگ کیوں نظر آتے ہیں؟ مسلمان کو شیو اور شیو والے کو مسلمان بزرگ کیوں نہیں نظر آتے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو مجھے پھر دوبارہ سے تصوف کے متعلق مزید بدظن کر دیتا تھا کہ یہ کوئی بنائی ہوئی کہانی ہے جس کا متعلق کچھ بھی نہیں پتہ چلتا۔ بہرحال جہاں تک بات رہ گئی کہ مستقبل کا پتہ کر لینا یا شخصیت کے متعلق یا دماغ پڑھ لینا، کیونکہ میں بارہا بتا چکا ہوں کہ میرا ٹیلی پیتھی اور ہپناٹزم سے ایک بہت پریکٹیکل تجربہ اور ایکسپیرینس تھا، تو میرے لیے یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی کہ میں کہیں پہ جاؤں اور کوئی بندہ میرے دماغ کو پڑھ کے بتا دے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں یا مجھے کیا شوق ہیں یا میری کون سی عادتیں ہیں۔ یہ میرے لیے ایک بالکل نارمل سی بات تھی۔ اس وجہ سے کوئی بھی بندہ
جو ان کنسنٹریشن ایکسرسائزز کو کر لے اور اس کو ایک علم کے طور پہ سیکھ لے، وہ بآسانی دوسرے بندے کے دماغ کو پڑھ سکتا ہے۔ اور میرا اب ارادہ بن گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں ایک ویڈیو ٹیلی پیتھی ہپناٹزم کے متعلق علیحدہ سے ضرور کروں گا، اور جو چیزیں میں نے سیکھیں، میں نے جانی، میں تمام لوگوں کو بتاؤں گا، تاکہ یہ وصف میکسیمم لوگوں کے پاس چلا جائے اور ان کو بھی سبق ملنا شروع ہو جائے کہ نفسیاتی معاملات کو ریئل معاملات سے کس طرح ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ کسی جگہ پہ جا کے کسی کو میرے حالات کا پتہ چل جانے سے میں امپریس نہیں ہوتا تھا۔ مجھے ایک دماغ میں بات ایک تو یہ بیٹھ گئی کہ روحانی دنیا کا ایک رخ کیوں نہیں، دوسری بات میرے یہ ذہن میں بیٹھ گئی کہ میں تو اس کو مانوں گا جو میرے امپاسبل کو پاسبل بنا دے۔ تیسری چیز میرے ذہن میں یہی تھی کہ مجھے وہ دین کا علم میں اس کا مانوں گا جو مجھے علم الیقین اور عین الیقین کی سٹیج پہ لے کے جائے۔ مجھے صرف باتیں نہیں سننی تھیں، باتیں تو میں فلسفے اور نفسیات میں بھی بہت سنتا تھا اور بہت پڑھتا تھا۔ میرے ذاتی خیال کے مطابق اگر دین کی کوئی علیحدہ فیکلٹی موجود ہے تو اس فیکلٹی کے اندر جوابات پریکٹیکل فارم میں ہونے چاہیے، سوال نامہ بھی تحریر میں اور جواب نامہ بھی تحریر میں۔ یہ بات ماننا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ تو میں نے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے 10 سال کے ٹریول لاگ کے بعد لوگوں سے ملنے اور مذہبی کتابیں اور صوفیزم کی کتابیں پڑھنے کے باوجود میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ میں صوفیزم سے کنونس نہ ہو سکا۔ اس کے دوران میں نے بعض انہونی باتیں ضرور سنی، لیکن ان انہونی باتوں میں یا انہونی چیزوں میں بمشکل ہی کوئی ایسی چیز تھی جس کو میں اپنے دماغ سے انٹرپریٹ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ مجھے لگتا تھا کہ کوئی ایک خاص چیز ہے جو مسنگ ہے، جس کی وجہ سے مجھے اصل کلیو نہیں مل رہا۔ میں اللہ کا شکر ہے ان تمام چیزوں سے بدظن ہونے کے باوجود بد اخلاق یا بدتمیز بالکل نہیں ہوا۔ میں نے کسی بزرگ کی، کسی صاحب مزار کی، کسی پیر صاحب کی الحمدللہ نہ کبھی کوئی انسلٹ کیا، کوئی برے الفاظ کہے ہیں، نہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کہوں گا۔ لیکن یہ سوالات میرے دماغ میں کلبلاتے رہتے تھے کہ آخر یہ ہے کیا، صوفیزم کس کو کہتے ہیں۔ دوسرا، فلسفے میں صوفیزم کے متعلق پڑھتے ہوئے ایک اور مصیبت کا پتہ چل گیا کہ صوفیزم کا جو ریلیجس ایکسپیرینس ہے یا اسپرچول یا روحانی تجربہ ہے، وہ اس لیے ایک ٹھوس یا قابل عمل چیز نہیں ہے کیونکہ وہ نان کمیونیکیبل ہے۔ یہ ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے، یعنی کہ عمر وائیں کو جو ایک تجربہ ہوا ہے روحانی طور پر، وہ ایکس وائی زیڈ کو نہیں ہوا، اور عمر وائیں کے پاس وہ زبان یا وہ ٹرمز ہی موجود نہیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ ایکس وائی زیڈ کو بتا سکے کہ میں نے کیا دیکھا یا میں نے کیا ایکسپیرینس کیا۔ تو بات بگڑتے بگڑتے اتنی بگڑی کہ میں تقریباً آدھا کافر آدھا مسلمان سا بن گیا۔ لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل میں بات بار بار آتی تھی کہ یار بڑے نام جن کی پوری انسانیت عزت کرتی ہے ان کو صوفی بزرگ کہا جاتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ سارے کے سارے غلط ہوں، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو مسنگ ہے۔ اور آخر کار مجھے محترم شیخ صاحب کے پاس جا کے اس چیز کا پتہ چل گیا، اور وہ چیز تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور ان کی روحانیت اور ان کی شخصیت۔ میں پھر سے تیسری دفعہ بتا رہا ہوں کہ میں کسی کو ڈفرینشیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن مجھے ایونچولی صوفیزم یا طریقت جس سے میں متعارف ہوا وہ طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ طریق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کا عمل ہے۔ میں نے بڑے بڑے بابوں کا ذکر سنا، میں نے بڑے بڑے مزار کے لوگوں کا ذکر سنا، میں نے لوگوں کو اپنے پیروں کی باتیں کرتے سنا، میں نے لوگوں کو اپنے اعتقاد کے متعلق دعوے کرتے سنا، لیکن کم از کم میں نے ان لوگوں کی زبانوں سے یا اس لٹریچر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک نہیں سنا۔ یہ وہ مسنگ لنک تھا جس کی وجہ سے مجھے تصوف اور طریقت کی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ مجھے یہ مسنگ لنک محترم شیخ صاحب کے پاس جا کے ملا، اور کیونکہ محترم شیخ صاحب کا معاملہ کچھ اس طرح کا تھا اور ہے
کہ محترم شیخ صاحب کی سینکڑوں ہزاروں جو CDs ہیں، کیسٹس ہیں، اس کا کبھی کوئی ایک موضوع بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے کے بغیر نہیں ہے۔ وہاں پہ جا کے مجھے پتہ چلا کہ اصل میں تمام روحانی دنیا اور ظاہری دنیا، یہ جتنی بھی قسم کے عالمین ہیں، اس عالمین کے جو رحمت ہیں وہ رحمت للعالمین ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کسی نے بھی ان تمام عالمین کے میں سے کسی کا رتی برابر بھی اگر اثر لینا ہے، جو علم لینا ہے، تو اسے طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنا پڑے گا۔ جب تک وہ اس راستے سے آشنا نہیں ہوگا، جب تک وہ راستے پہ چلنے کی کاوش نہیں کرے گا، اس کو طریقت کا مطلب ہی سمجھ نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے باقی تمام قصے کہانیاں جس طرح دوسرے مذاہب میں ہیں، ویسے ہی اسلامی تصوف میں نظر آئیں گے۔ اسلامی تصوف ہو، ہندوؤں کا تصوف ہو، یہودیوں کا تصوف ہو، کسی بھی قسم کا تصوف ہو، ان تمام تصوفوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت سے جو فرق ڈالتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی وجہ سے ہے۔ اور یہ بات مجھے محترم شیخ صاحب سے سمجھ آئی، جس کے لیے میں آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایکسکلوسیو ایپیسوڈ کہ اس سمجھ میں کتنی سمجھیں تھیں اور کیا کیا ہوا اور میں کیسے ان کا مرید بنا اور آج بھی فخریہ طور پہ اپنے آپ کو ان کا مرید کہتا ہوں، اس کے متعلق بات ہوگی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔